कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली टू रन अ कंट्री, किसी भी मुल्क को जो लॉज एंड रेगुलेशन के तहत चलाया जाता है, बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम 1858, जो सब कॉन्टिनेंट में पहला कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ हुआ दैट वाज इन 1858, 1858 आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको कहते हैं इंडियन एक्ट 1858। देन इट वाज इन 1861 और इस तरह नए नए उसमें आते रहे। देन 1891 भी था और इस तरह नए नए कॉन्स्टिट्यूशंस मुतारिफ हुए। बट द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1935, it was the last constitution of United India. So the last constitution of the United India, which was given in 1935, it is very important constitution because it was the last constitution of United India and it was the first constitution of both independent countries, Pakistan and India. आफ्टर 1947 दोनों ने उसको अडॉप्ट किया और पाकिस्तान ने इसी कानून का नाम रखा। यानी ये तो मैं यूनाइटेड इंडिया बता रहा हूँ, लेकिन इस आइन का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली जिसमें सिंध को बम्बई से अलग किया गया, जिसमें नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे अहम चीज़ ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दोनों आज़ाद मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब खालिद बिन सईद की जो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पे, दो तीन किताबें आप ज़रूर पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। एक आप G.W. चौधरी की किताब पढ़ें। G.W. चौधरी की जो आप किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान या ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरी है खालिद बिन सईद की, खालिद बिन सईद, सईद SAEE वाला नहीं है, Y है, खालिद बिन सईद इस तरह लिखा जाता है। तो इनकी जो किताब है इस वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, यानी जो पाकिस्तान आज तक जो पाकिस्तान क्राइसिस में है, जो पाकिस्तान के पास मसाइल दरपेश आए, जो पाकिस्तान ज़्यादा मसाइल में पड़ गया, उन सब की एक ही वजह है। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी? ये आप सर्च करें, मेरे पास नेट में आप सर्च करें, आपको होगी तो मिल जाएगी। ठीक है, उनका मानना है कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का क्राइसिस में रहा और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ों में तय नहीं हो पाया। दूसरी हिस्टोरियन है आयशा जलाल, उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो आज के मसाइल हैं, उन मसाइल की जो जड़ है वो पाकिस्तान की 1947 से पहले की बनने वाली हिस्ट्री और इवेंट्स है। यानी अलग अलग, अगर एक सवाल है ना कि पाकिस्तान मौजूदा इन हालात में है, इन हालात में किस वजह से आए, तो खालिद बिन सईद कहते हैं इन हालात में इस वजह से आए कि आइन का मसला है। और अगर आप हकीकत में भी इसको बहुत गहराई से एनालाइज करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि आइन का मसला वाकई में पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। यानी आइन का सिर्फ मसला ये नहीं है कि आइन हमारा लेट बना या आइन हमारा सही नहीं बना या आइन हमारा बार बार टूटता रहा। बड़ा मसला आइन का ये भी है कि हमारे लोग और हमारे हुक्मरान दोनों आइन को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, अपनी नेचर में नहीं मानते हैं। हमारी क्या नाम है हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा,
انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں جیسے جرمن ہے یا یورپین کنٹریز، ان میں بچوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، ان میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کیا ہے۔ آپ سب گریجویشن ہیں ماشاءاللہ، تو کتنے آپ کا سلیبس، کون سا ایسا سلیبس ہے جس میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کی کتاب پڑھائی ہے؟ سرسری کون سا، مطلب کون سی کلاس میں؟ پاکستان اسٹڈی میں۔ اب میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، پاکستان اسٹڈی کتنے لوگوں نے گورنمنٹ سے پڑھا ہے، کتنے پرائیویٹ سے پڑھا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس پاکستان اسٹڈی جو سبجیکٹ ہے کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اسکول میں بھی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ آج کل بات چل رہی ہے HEC کی کہ وہ یونیورسٹی میں اس کو کمپلسری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، کچھ فائنل نہیں ہے، اب اس پہ آگے چل کے ثابت ہوگا۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹڈیز جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ پاکستان اسٹڈیز سبجیکٹ کے ہوتے نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اردو والے کو آپ نے پاکستان اسٹڈی دے دی، مائکرو بایولوجی والے کو آپ نے پاکستان اسٹڈی دے دی، جیولوجی والے کو آپ نے پاکستان اسٹڈی دے دی، ماس کمیونیکیشن والے کو آپ نے پاکستان اسٹڈی دے دی۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ تر ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے تو مسائل ہی الگ ہیں، وہاں تو سب کے مسائل ہیں، ایک سبجیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں ایک سبجیکٹ کا مسئلہ، میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا اس پہ کام ہے۔ تو وہ جو ٹیچر پڑھا رہے، ایک شخص، آپ نے کبھی MBBS کیا ہی نہیں، آپ ڈاکٹر نہیں بنے، آپ نے CSS کر کے آپ SP بن گئے، آپ کتنے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کریں گے کہ آپ جو ہے ڈاکٹر، اچھی فیلڈ ہے، آپ ڈاکٹر بن جائیں؟ کیا آپ موٹیویٹ کریں گے آپ؟ اور آپ اگر CSS نہیں کر رہے ہیں، آپ جرنلزم کی طرف گئے اور آپ جرنلسٹ بن گئے، آپ کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ لوگ CSS میں جائیں، جرنلزم کو چھوڑ دیں؟ ہر بندہ جو ہے جس فیلڈ میں جاتا ہے نا، وہ اس کو اس فیلڈ میں موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو جو پاکستان اسٹڈی پڑھا رہے، اور یہ آپ، یہ ایک سوال ہے، آپ اس پہ تحقیق کریں، اسکولوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے پاکستان اسٹڈی خاص طرح، وہ اس ٹیچر کی کوالیفیکیشن یا اسپیشلٹی کیا ہے؟ جنرلی IR، پولیٹیکل سائنس یا کوئی سا بھی سبجیکٹ، یہ تو IR پولیٹیکل پھر بھی کسی لحاظ سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن اردو، اسلامیات اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس یا ماس کمیونیکیشن، یہ سبجیکٹ دے دینا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ تو وہ خود کانسٹیٹیوشن سے اویئر نہیں ہوتا، وہ خود اس کتاب سے اویئر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہماری ٹیکسٹ بکس کیسی ہیں، آپ کبھی ٹیکسٹ بکس کو انالائز کریں۔ ابھی ہمارے پاس نیشنل کریکولم کی بات چلی تھی کہ پاکستان جو ہے سنگل نیشنل کریکولم پاکستان میں لایا جائے۔ سنگل نیشنل کریکولم آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی پورے پاکستان کا ایک ہی سلیبس ہو۔ عمران خان کے دور میں یہ ہوا، کلاس 5ویں تک انہوں نے امپلیمنٹ کیا لیکن آگے نہیں ہو پایا، مختلف صوبوں نے اس کی مخالفت بھی کی سنگل نیشنل کریکولم کی۔ ویسے کیا کرنا چاہیے سنگل نیشنل کریکولم؟ نہیں، اب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سوال الگ ہے۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے مسئلے کا حل سنگل نیشنل کریکولم میں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہر جیوگرافی ہر جگہ کی الگ ہے۔ ہم سندھ کے بچے کو اگر ہم پنجاب کے، ان کے پاس بھی نہیں چاہیے، پنجاب کی جیوگرافی الگ ہے، پڑھانی سب کو چاہیے، مگر جو چیز جہاں پہ رہ رہے ہیں اس چیز کو آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پر اس وقت آپ اسی کی زیادہ صحیح کریں، ہاں آپ انگلش کر سکتے ہیں، سیم ہے، میتھس آپ سیم کر سکتے ہیں، آپ سائنس سیم کر سکتے ہیں، لیکن اسلامیت آپ سیم کر سکتے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ کرنی پڑیں گی، پورا کریکولم آپ چینج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سنگل نیشنل کریکولم سے مراد ہے کہ ساری کتابیں، ٹیکسٹ، سلیبس سب ایک جیسا ہو، اور سب ایک جیسا اس سینس میں نہیں ہو سکتا کہ ہر صوبے کا کلچر الگ ہے، ہر صوبے کی جیوگرافی الگ ہے، ہر صوبے کا ماحول الگ ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن فیلڈ صوبوں کی ہے، صوبوں کا ڈومین ہے، مرکز اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، صوبے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے مثال دی، مثال کے طور پر ایک بچہ لاہور میں پڑھتا ہے کلاس 5 میں، اور ایک بچہ عمر کوٹ مٹھی تھر میں پڑھتا ہے کلاس 5 میں،
آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ دونوں کو ایک جیسا ایٹماسفیئر ایک جیسا ماحول نہیں دے سکتے ہیں. اچھا چلیں آپ نے کتابیں اس کو اچھی دیں, آپ نے اس پہ ایکسپینسز لگائے, کیا تھر میں اگر آپ کو ایک جاب ملتی ہے اور آپ کی پوسٹنگ لاہور میں ہوتی ہے ایز اے ٹیچر یا کوئی بھی جاب ہوتی ہے, آپ خوشی خوشی چلے جائیں گے کیونکہ لاہور ایک سٹی ہے بڑا, آپ اس میں رہیں گے, یا کراچی یا اسلام آباد. لیکن جب آپ کی تھر میں پوسٹنگ ہوگی آپ بہت سوچیں گے کہ یار میں وہاں جا کے کیا کروں گا, میں وہاں کیسے کام کروں گا. سمجھ رہے ہیں یہ میری باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں؟ اور اسی طرح اگر آپ ایسا نہیں چاہ رہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ پوسٹنگ اسی بندے کے ڈومیسائل کو دیا جائے, یعنی تھر کا ہی ٹیچر ہو. تھر کا ٹیچر ہو تو آلریڈی وہ تھر سے ٹرینڈ ہے, وہ تو لاہور کے بچے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. اگر پھر آپ پورے 5 کلاسز کا سلیبس ایک جیسا بنا کے آگے چل کے ان بچوں سے ٹیسٹ لیں گے, تو جو بچہ سوئی گیس میں رہتا ہے وہاں سوئی کے علاقے میں, اور دوسرا بچہ تھر میں رہتا ہے, تیسرا لاہور میں اور چوتھا کراچی میں, تو ان سب میں فرق ہوگا. تو اس لیے یہ سنگل نیشنل کریکولم اس کا مسئلہ حل نہیں ہے. اور صرف یہ بات نہیں ہے, بہت ساری باتیں. آپ نے جب سنگل نیشنل کریکولم کی پالیسی کو امپلیمنٹ کیا تو یہ پالیسی بنانا کس کا کام تھا؟ یہ بیوروکریسی کا کام تو نہیں ہے, یہ ملٹری کا کام تو نہیں ہے, یہ ایجوکیشن جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کام ہے. ان سے آپ کو کوئی وابستگی نہیں ہے. وہ آپ کتنے ہمارے پاس پی ایچ ڈی جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان کو آپ نے کتنا اویئر کیا, ان کو آپ نے کتنا یوٹیلائز کیا؟ ایکسپرٹیز ہیں نہیں. اس طرح آپ چیزیں بناتے جائیں گے تو امپلیمنٹ کریں گے, وہ آگے چل کے اور زیادہ جو ہے نقصان کار ثابت ہو جائیں گی. تو سنگل نیشنل کریکولم اس کا حل نہیں ہے. تو اب ہم اس کتاب کی جو میں بات بتا رہا ہوں, ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب ہے ہندوستان میں نصابی کتابیں. ہندوستان میں نصابی کتابیں. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یا جاپان, کوریا, جتنے مختلف انہوں نے ممالک کا سلیبس انالائز کیا ہے کہ وہ کس طرح کی ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی ہیں. تو اگر آپ ہماری ٹیکسٹ بکس کا انالائز کریں گے تو بہت سارے مسئلے آپ کو سامنے نظر آئیں گے, خاص طرح پاکستان اسٹڈی جیسے سبجیکٹ میں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسکول میں ہمارا بچہ جو ہے اس کا دماغ الگ ہوتا ہے, پھر وہ جب یونیورسٹی میں آتا ہے تھوڑی اوپن بکس پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے. اور یہی انڈیا کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح. ایک دفعہ ایک میری اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ان کی کوئی انڈین فرینڈ تھی, بات کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ سر پہلی دفعہ مجھے ان سے بات کر کے پتہ چلا کہ 1965 کی جو جنگ ہے وہ ہماری کتابوں میں ہم جیت گئے ہیں, ان کی کتابوں میں وہ جیت گئے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ کہانیاں بنائی جاتی ہیں. تو سنگل نیشنل کریکولم اس کا حل نہیں ہے. ہمارے پاس جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا کانسٹیٹیوشن کو جو فالو کیا جاتا ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر فالو کیا جاتا ہے. نہ ہونے, ابھی آپ مجھے سمپل ایک سمپل بات ہے, ایک سیدھی بات ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے آپ کو 90 ڈیز میں الیکشن کروانا ہے. کوئی آپ کے پاس آئیں بائیں شائیں کی بات ہی نہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں, حالات کیا ہیں, یہ تو پھر وہ ہو گیا نا تھیوری آف نیسسٹی والی بات کہ ابھی آپ کو حالات, یعنی ایک چور چوری کر کے چلا جائے, آپ عدالت کیا سوچے گی؟ عدالت یہ سوچے کہ اب بھاگ جائے, اب پولیس لگائیں گے تو خرچہ ہوگا. یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا. عدالت اپنا فیصلہ دے دے, عدالت اپنا فیصلہ سنا دے, پھر امپلیمنٹ کرانا کس کا کام ہے؟ کون سی اتھارٹیز, اس کو کیا کہیں گے؟ ایگزیکیوٹو. ہماری جس طرح یہ تقسیم ہے نا پارلیمنٹ, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لیجسلیٹو ہم کس کو کہیں گے؟ پارلیمنٹ ہم کس کو کہیں گے؟ سینیٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. اور پھر اسی طرح ہم ایگزیکیوٹو کہیں گے. ایگزیکیوٹو ہم کس کو کہیں گے؟ ملٹری بیوروکریسی, یہ جو ایڈمنسٹریشن کا کام سنبھالیں گے. پھر ہے جوڈیشری. اب جوڈیشری کا کام ہے کہ ایک کوئی بھی کرائم ہوا ہے, جوڈیشری اپنا فیصلہ سنے گی. کہیں کوئی آپ نے دیکھا کبھی جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں, جج کبھی مجرم کو پکڑ کے عدالت میں لے کے نہیں آتے. یہ کام کس کا ہے؟ اس کا. اور یہ جو دونوں چیزیں کر رہے ہیں یہ اس کا کام ہے کہ یہ کیسے کام کریں گے, یہ ان کا کام ہے. سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے. کبھی کبھی یہ سچ میں احساس ہوتا ہے کہ جیسے نا بابے بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ تمہاری شخصیت ایسی ہے, میں تشریح بتا رہا ہوں
کہ تمہاری مٹی جو ہے نا، جس مٹی سے تم بنے ہوئے اس مٹی کو سکھا کے دوبارہ اس کو مل کے دوبارہ انسان بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے اوورآل آپ نظام کو دیکھیں گے نا، آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ ایسا نظام ہے کہ پورے اس کو ریوائول کی ضرورت ہے. یعنی جوڈیشری اس میں اپنے فیصلے لے سکتی ہے، یہ پابند ہے، آئین یہ بناتے ہیں، یہ 24-25 سال پڑھتے ہیں پھر جا کے ججز بنتے ہیں، یہ آپ کی طرح گریجویشن کر کے پھر بیوروکریسی میں جاتے ہیں، اور یہ بی اے کر کے پورے ملک کے مالک بن جاتے ہیں. مطلب تعلیم کی بات ہو رہی ہے نا. آپ اگر بیوروکریسی میں گئے، آپ گریڈ 17 کے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ ہوں، 12 ڈپارٹمنٹس ہیں سی ایس ایس، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ گریڈ 17 کے ہیں، اور ہمارے پاس وائس چانسلر بیٹھا ہوا ہے یونیورسٹی کا، وہ گریڈ 20-21 کا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے، اس کے بہت سارے آرٹیکلس ہیں. یہ 17 کا بندہ اس پر ڈومیننٹ ہے. 17 کا کیا، 17 تو اے ایس پی اور ایس پی 18 آ گیا، اس کو تو ایس ایچ او گریڈ 12 جا کے گرفتار کر لے گا. نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ایف آئی اے کے گریڈ 14 کے بندے نے گرفتار کیا تھا. تو ایسا مختلف نظام بنایا ہوا ہے. اور پھر یہ جو 17 میں اپائنٹ ہو رہا ہے، یہ 21-22 تک جا کے ریٹائر ہو رہا ہے. اور پھر یہاں آپ نے ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس بنایا ہے، اس کو آپ نے 18 میں رکھا ہے، وہ 19 میں جا کے ریٹائر ہو رہا ہے. سسٹم آپ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ گریڈ 18 کے ڈاکٹر کو ٹرانسفر کریں تو ایسو کر سکتا ہے. سیکریٹریٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈی ایم جی میں ہیں، وہ فیصلے لے سکتے ہیں. وہ گریڈ 17 والا 18 والے کو ہٹا سکتا ہے. ہو رہا ہے نا، یہ چیزیں ہیں نا. تو اس اسٹرکچر میں، اس قسم کی جو اسٹرکچر ہے نا، اس سے مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر اگر آپ اس پر بھی نہیں آ رہے، یہ 17 کا ہے، گریجویشن اس کی تعلیم ہے، اور ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے، اور پروفیسر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، اور یہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے گریجویشن کی ہے. اور اسلم رسانے جیسے لوگ تو کہتے تھے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی ہو. تو وہ یہ بات کرنے والا اس ساروں کو سنبھال رہے. مثال کے طور پر فار سپوز میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک گریجویشن کوالیفیکیشن ہے بننے کی، وہ منسٹر بن گیا، کوئی سا بھی منسٹر بن گیا، ہیلتھ منسٹر بن گیا. اب ہیلتھ منسٹر میں کیا یونیورسٹیز کے وی سی ہیلتھ والے اس کے انڈر میں نہیں آتے؟ کیا جو ڈاکٹر انچارج ہیں، ایم ڈی ہیں ہاسپٹلس کے، داؤ بڑی ہاسپٹل ہے، اس کا ایم ڈی کیا اس کے انڈر میں نہیں آتا؟ کیا اس کے انڈر میں؟ وہ ہیلتھ منسٹر ہے، پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر میں آ گیا. اور وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ تعلیم میں بھی یہی بات ہے. آپ ایجوکیشن منسٹر آپ نے بنا لیا ایک شخص کو، وہ ایجوکیشن منسٹر ہے، اور بی اے ان کی ایجوکیشن ہے. وہ یونیورسٹی کے وی سیز کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ پالیسی صحیح نہیں بنا رہے، اور سنگل نیشنل کریکولم میں ان تمام مسئلوں کا حل سنگل نیشنل کریکولم میں، آپ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ تو اس ساری سچویشن میں آئین کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ ایک تو آئین میں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. دوسرا جو بنی ہوئی ہیں ان کو آپ کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے الیکشن کی مثال دی. ایک بس آئین، میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ سچ پوچھیں نا، مجھے یہ احساس ہوتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں آئین کو شاید اس لیے بنایا گیا ہے اور آئین کو اس لیے سمجھا گیا ہے کہ کس طرح آئین سے ایک نیا رخ لینا ہے ہمیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ بات وہی ہے. میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ دہلی سلطنت، مغل ریولرز اور آج کے ریولرز میں کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ تھوڑے کلاسیکل ریولرز تھے، یہ ماڈرن ریولرز ہیں. بات تو وہی ہے نا، آپ اس کو کتنا ماڈرن بنائیں گے وہ. اچھا، ہمارے لیجسلیشن ہو ہی نہیں رہے. اب اگر آپ دیکھ رہے کہ اس میں انہوں نے لاز نہیں بنائے، انہوں نے ڈائریکٹ وہ پاس. مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر 1973 کا جو آئین بنا، کانسٹیٹیوشن، ہمارے پاس 3 کانسٹیٹیوشن بنے، آپ کو پتہ ہے، 1956، 62، 73. تو 1956 کا آئین فوراً ٹوٹ گیا 58 میں، اور جب مارشل لا امپوز ہوا
اسکندر مرزا نے اناؤنس کیا اور امپلیمنٹ کرایا ایوب خان نے, اور 62 کا 68 میں ٹوٹ گیا یا 69 میں ٹوٹا, 69 میں یا 68 میں ٹوٹا 25 مارچ. اس کے بعد 73 کا آئین بنا. تو کیونکہ 2 کانسٹیٹیوشنز ایبروگیٹ ہو چکے تھے تو 73 کے آئین میں بھٹو صاحب نے لکھوایا کہ اس آئین کو کوئی ایبروگیٹ نہیں کر سکتا, یعنی اگر کوئی اس کو ایبروگیٹ کرے گا تو وہ ہائی ٹریژن کا حقدار ہوگا, پاکستان کا غدار ہوگا اور اس کی سزائے موت ہوگی. تو ضیاء الحق نے اس کو سسپینڈ کر دیا, یعنی ایبروگیٹ نہیں کیا, آئین کو سسپینڈ کیا. تو اکارڈنگ ٹو لا وہ اس سزا کے مستحق نہیں ہوئے. تو بات تو وہی ہے نا کہ وہ اگر ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں تو وہ نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں. کوئی بھی, صرف میں مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بات نہیں, میں اوورآل ہمارے رولرز کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس میں آئین میں کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی نکال رہے ہیں, کہیں نہ کہیں راستہ نکال رہے ہیں. اور آئین کا مطلب یہ بھی, اچھا آئی تھنک فرینچ فلاسفر جو روسو ہیں ان کی کوٹیشن ہے کہ آئین جو ہے, دستور جو ہے, وہ صرف انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک جار کی مانند ہے, نیٹ جس میں ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں. کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, آئین مطلب دستور جو ہے وہ نیٹ کی طرح ہے, جار کی طرح ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تو آ جاتی ہیں, لیکن اس میں بلیو ویل آئے گی تو کیا ہوگا, جال ہی بڑھ جائے گی. تو ہمارے نہیں, اوورآل آئین کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے. اور یہ کہیں آپ اگر اس کو سوچیں گے نا, انالائز بھی کریں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو لوگ اپنی نیچر میں شامل کریں. صرف یہ نہیں کہ اس کو اصولاً شامل کریں, اس کو اپنی نیچر میں, اپنے مزاج میں اپنائیں. کہ بھئی میں جا رہا ہوں سڑک پر, سگنل بند ہو گیا, مجھے رکنا ہے. کتنے لوگ رک رہے ہیں؟ ہمارے آئین کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر رک گئے, کسی نے وائلیشن کی, پولیس نے پکڑا, کیا یہ تو عام مثالیں ہیں. ملک کی سطح پر تو بڑی مثالیں. آپ کو آئین تبدیل کیسے کرنا ہے, آپ کو پرائم منسٹر کیسے بنانا ہے, آپ کو اسپیکر کیسے بنانا ہے, آپ کو اپوزیشن لیڈر کیسے بنانا ہے, آپ کو الیکشنز کیسے کروانے ہیں, الیکشنز آپ کو فیئر کیسے کروانے ہیں, الیکشنز کے رزلٹ آپ کو کیسے بنانے ہیں. ایوری تھنگ از ریٹن ان دا کانسٹیٹیوشن. لیکن اس کے باوجود اتنے سارے مسائل. لیکن میری نظر سے جو گزرا, انہوں نے بالکل اچھی سے نہیں لکھا ہے کہ ہم نے کوئی اس کو ریپلیس نہیں کیا ہے. ہاں, ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ایک چیز میں بہتری آئے گی, چلیں بچوں کو آئین کا پتہ چل جائے گا. لیکن ہم لوگ تو صرف اسلامیت سب نہیں پڑھی, اردو سب نہیں پڑھی, صرف رٹا صرف پاس کرنے کے لیے پڑھی ہے. کسی بھی صرف اسلامیات اردو کی نہیں, آپ کسی کی بھی دیکھ لیں. ہاں, سبجیکٹ پاس کرنے کے لیے پڑھی, اس لیے نہیں پڑھی کہ ہمیں نالج ہو. یہ سسٹم ہی غلط ہے. یہ کہ بچپن سے ہمیں, وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے, ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ لائک مونٹیسری لیول سے ہی ہمارے یہاں غلط ہے. آپ باہر اسکولس میں دیکھیں, وہ لوگ جاتے ہیں, بچوں کو کچھ لکھنے پڑھنے دیکھیں کاپی کرنے کا ہمارے پاس جو کاپی کا کانسیپٹ ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کاپی کر رہے ہیں, آپ کہیں سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں تو یہ کاپی ہے. یہ تو کاپی ہے ہی, لیکن آپ دیکھ کے لکھ رہے ہیں, یہ والی کاپی ہے. لیکن آپ نے اگر یاد کیا, کتاب بند کر لیا, آنکھیں بند کر کے یوں لکھتے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کاپی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ وہ تو آپ نے پرسکون لکھا, اس میں تو آپ نے دماغ بھی ضائع کیا. اور ہمارے پاس 99% لوگ جو آپ بتا رہی ہیں نا, اسکول کالجز میں تعلیم کا نظام, وہ ایسا ہے. اس نظام میں پھر بچہ جب باہر نکلتا ہے, وہ 9th میں ہم اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھاتے ہیں, ہم اس کو خلافت موومنٹ پڑھاتے ہیں, ہم اسے ٹاپکس یاد کراتے ہیں. 2 سال بعد وہ جب سیکنڈ ایئر میں آتا ہے دوبارہ پڑھتا ہے, وہی بچہ کہتا ہے سر وہ تو سب بھول گیا تھا, یہ ہم نے پڑھے تھے, یہ کتاب ہماری تھی, بس یہ مجھے پتہ ہے, باقی کچھ نہیں پتا. تو وہ سب کچھ نیا پڑھے. اچھا, وہ پڑھ کے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں آ گیا, پھر یونیورسٹی میں وہ وہی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, وہ بھی اس کے لیے بالکل نیا ہے. اور اس کو کرنے کے بعد ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, ارادہ ہو گیا کہ وہ CSS میں جائے, اب دوبارہ وہ اس نے پڑھا ہوا ہے, لیکن اب دوبارہ نیا لگ رہا ہے, یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. حالانکہ آپ سب نے, جنہوں نے گریجویشن پڑھا ہے پاکستان اسٹڈی, آپ نے پڑھا ہوگا, جنہوں نے ریگولر یونیورسٹی سے کی.